बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सयाल है। अभी ताज़ा तरीन खबर एक आपसे शेयर करते चलें कि अडियाला जेल में इमरान खान के पास तफ्तीशी टीम FIA की पहुंची है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने इमरान खान का मुतनाज़ा जो ट्वीट है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है। ज़राए के मुताबिक वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की टीम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान है उनकी तफ्तीश कर रही थी। इस मौके पर ज़राए ने यह बताया है कि उनके जो वकील थे इमरान खान के यानी कि ज़हीर अब्बास और इंतज़ार पंजोता की मौजूदगी में FIA की टीम पहुंची और ये तीसरी मरतबा टीम पहुंची है वहाँ पे इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले साइफर और एक और मुकदमे की तहकीकात के लिए वो पहुंची थी। ज़राए का कहना है कि FIA की टीम के बानी को ट्विटर एक्स दिखाया गया और उनको बताया गया कि जो गुज़िश्ता दिनों में आपने एक सकूत ढाका के हवाले से एक ट्वीट किया था वो आपके अकाउंट से किया गया है और इसके ऊपर पार्टी का मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल आता रहा, जिसमें बैरिस्टर गौहर की जानब से स्टेटमेंट आई, फिर अली मोहम्मद खान की जानब से स्टेटमेंट आई और बाकी दीगर उमर अयूब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और इस सारे मामले को बढ़ते हुए हमने देखा। ख्याल रहे कि FIA ये तीसरी मरतबा जो है अडियाला जेल में तफ्तीश के लिए आई है और बानी PTI को 2 मरतबा शामिल तफ्तीश किया गया है और 2 मरतबा शामिल तफ्तीश करने के लिए आई और इनकार किया है ये इमरान खान ने, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि मेरे पास जो है मेरी कानूनी टीम नहीं है जिसकी वजह से मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। वाज़ेह गुज़िश्ता दिनों में अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के समाजी वेबसाइट X ट्विटर जिसे बोलते हैं उसके ऑफिशियल अकाउंट से सकूत ढाका के मुतालिक एक वीडियो शेयर की गई थी। सियासी रहनुमाओं की जानब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो का मामला उठाया गया और PTI रहनुमाओं की जानब से वज़ाती बयानात भी दागे गए। प्रोपगंडा वीडियो वफाकी तहकीकाती इदारा जो है FIA के साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया और गुज़िश्ता दिनों में FIA टीम मामला तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंची। ताहल इमरान खान ने इससे इनकार किया था। हमने एक गुज़िश्ता दिन एक राना सनाउल्लाह की जानब से एक बयान सुना था और उनका कहना था कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और मज़ीद मुकदमात हो गए। बेसिकली इमरान खान के ऊपर एक और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ने बड़ी लचक दिखाई है और बड़े अरसे से वो मिलते तरले कर रहे थे किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उसकी टीम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, लेकिन गुज़िश्ता दिन जब उनको दरवाजे बंद कर दिए और सारे मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कहा कि अब मज़ीद इनके ऊपर मुकदमे होंगे, तो गलबन गुज़िश्ता दिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाहर गलबन उन्होंने एक वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि अब हम हुकूमत से हर तरह के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम इसी वाले से स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरदार ज़हीम सदो सईद साहब। ज़हीम सदो सईद साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने फार्म 45 के चोरी वाले और 47 वाले के साथ बातचीत नहीं करनी, अब जब हुकूमत की तरफ से मुकदमात का प्रेशर दिया गया है तो फिर आप भागे भागे जा रहे हैं अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए। क्या वजह है कि आप अब डर गए हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए? अब वो राना सनाउल्लाह की धुनी काम कर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। ऐसी कोई बात नहीं है गौर साहब कि हमारी पार्टी डर गई है या कोई ऐसा मामलात हुए हैं। देखें, अभी फॉर्म ये 47 वाले बैठे हुए हैं, इनके हवाले हुकूमत कर दी गई है। अब बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि खान साहब इनके साथ कोई बात कर रहे हैं या खान साहब की कोई इनके साथ कोई डील होकर खान साहब बाहर आएंगे, ये नामुमकिन चीज़ है। अब अगर जमात आपका चेयरमैन मुलाकात करने के बाद कहता है कि खान साहब ने कहा है अब तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। देखिए ना, बात करना कोई जुर्म तो नहीं है ना किसी के साथ। मैं कह रहा हूँ डील एक अलग चीज़ है, बात करना का अलग बात है। अगर बात करते हैं तो बात करके अगर कोई चीज़ का सोल्यूशन निकलता है तो वो निकालें। इसमें कोई हमारी जो आवाम भी चाहती है, वर्कर भी चाहता है, लेकिन इसमें 2 ही बातें हैं जो खान साहब ने डे 1 से कह दी है। एक कि मैंने कोई गलती नहीं की हुई है, मैं माफ़ी किस लिए मांगूँ, एक, और दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं इनसे बात तो चलो वो कर सकते हैं हमारी जो जमात है, लेकिन इनके साथ बैठ के हुकूमत में मेरे ख्याल में कभी भी हमारी जमात आगे नहीं जा सकती है। ये हमें कन्फर्म है खान साहब के हवाले से। तो दूसरा जो आपने तफसील में बात भी की है और मैं उसको एग्री करता हूँ उन बातों को, आपकी जितनी भी आपने बातें की हैं। तो खान साहब ने कहा कि FIA टीम एक दफ़ा नहीं बार बार आए, वो 2 साल से केस भुगत रहे हैं इसी तरीके से। साइफर केस अभी आपके सामने है, उसका जनाजा निकला है
اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس سائفر کیس پہ کیا جنہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے چلایا ہے، اور 8 مہینے جنہوں نے سزا دی ہے خان صاحب کو جیل میں اس سائفر کیس کے لیے، تو ان کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالت سے، اور وقت حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے، لیکن ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے اس کی پوری تحقیقات کرے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا. اور انشاءاللہ جس طرح یہ ابھی ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، خان صاحب کو جھکانے کے لیے کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ پہلے بھی زور لگا چکا ہے، اور درمیان میں جب اس کے پاس کوئی عہدہ وغیرہ نہیں تھا، اس کو اپنا حکومت میں نہیں رکھا گیا تھا، اس نے بڑی اور طرح کی بڑکیں ماری ہیں، اور ابھی اور طرح کی بڑکیں مار رہا ہے. اور تو جتنی مرضی مار لے، یہ جب اس کے دم پہ اوپر پاؤں آتا ہے کسی کا تو یہ بولتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ حکومت، یہ صرف باتوں کے حد تک ہیں، اور خان صاحب ان کو اسی طریقے سے انشاءاللہ اس مقدمے بھی واک آؤٹ کریں گے جس طرح سائفر میں کیا ہے. اچھا، شیر افضل مروت آج پھر گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے جس مجھے بے توقیری سے نکالا ہے، مجھے بہت بڑا افسوس ہے. ان سے صحافیوں نے سوال کیا ہے کہ اب کیا آپ خان سے ملاقات کریں گے؟ تو ان کا بڑا ایک اندازاً جو ہے ان کا ایک سٹائل تھا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جب ہمیں بلائیں گے تو تبھی جائیں گے، اس سے پہلے میں شیر افضل مروت ہوں، میں نہیں جاؤں گا کسی جگہ پہ بھی. اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح مجھے بے توقیری سے نکالا گیا ہے، بڑا افسوس ہوا ان کو. شیر افضل مروت کا کیا معاملہ چل رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں سر، یہ تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ زیادہ وضاحت دے سکتی ہے، جو مرکز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپس میں معاملات ہیں. لیکن ہم ایز اے کارکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، شیر افضل صاحب نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں نا، وہ ذاتیں بھی ہو چکی ہیں. وہ سعودیہ والا بیان تھا، اس سے پہلے خواجہ سے ملنا، معاملات کچھ طرح کی سے ان سے ہوئی مسٹیک نا. تو میں کہ بطور کارکن میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سعودیوں کے لیے، سعودی ایک پورا وفد آیا ہوا پاکستان میں، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ خان صاحب نے بھی الحمدللہ اندر سے تردید کر دی ہے. اچھا، اس پہ بیک پہ آنا پڑا. شیر افضل صاحب نے بھی معذرت کی ہے اس میں. اب جو شیر افضل صاحب سے کہا، آپ نے جو میسج مجھے پڑھ کے سنایا، اس کے بعد ایک اور میسج ہے، کیونکہ کارکنوں کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے نا. اب شیر افضل صاحب کہیں کہ میں شیر ہوں، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. شیر تب ہیں کہ جب اس کے ساتھ کارکن جڑیں گے، ہمارے جیسے ورکر ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہمارے ورکروں کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں بھائی آپ نے اس لائن پہ رہنا ہے، تو شیر افضل صاحب بیک پہ آتے ہیں اور سننے والے ہیں. دوسرا ٹویٹ انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ تفصیل سے پڑھیں کہ میں بعض دفعہ غصے میں کچھ کہہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، انسان ہے، آخر ہے بھی آپ کو پتا جذباتی دماغ کا بندہ ہے، گرم خون کا بندہ ہے شیر افضل. تو انہوں نے کہا کہ میں جذبات میں کچھ چیزیں کہہ جاتا ہوں، لیکن میں ایسا ہے نہیں ہوں، میں خان کے لیے آخری دم تک لڑوں گا. یہ بھی آپ پڑھیں نا، دوبارہ ٹویٹ ان کا آیا ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کا کام ہے، اور ہم شیر افضل صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ خان کے لیے کام کریں جس طرح پہلے کام کر رہے ہیں. ہم بھی خان کے لیے کام کر رہے ہیں، بغیر کسی مفاد، بغیر کسی لالچ سے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں جو نظریہ خان نے دیا ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. اس ملک کے لیے جو 75 سالوں سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کو ختم تو آخر کرنا ہے نا. اگر آج ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں یہ یقین ہے، 100% یقین ہے کہ ہمارے بعد جو دوسری ٹیم ہے وہ بالکل 100% ختم کرے گی. پہلے کی بات ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمیں اپنی آزادی اور ہمیں انصاف اور قانون اور آئین کے اندر یہ سارے ادارے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آج مریم نواز کی حکومت کو 100 دن مکمل ہو گیا ہے. معذرت چاہتا ہوں، 100 سال بولنے لگا تھا. تو ان کی کارکردگی کے اوپر اس وقت میڈیا میں کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں. ان کے کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ گندم کا بحران جو ہے ابھی کسان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے گندم بچا کر کرپشن کو بچا لیے. انہوں نے کہا کہ میں گندم اگر لے لیتی تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک پنجاب میں جو ہے وہ ایک میں کرپشن کو پیسہ بچایا ہے، اور اس لیے میں نے کسان سے گندم نہیں لی. اگر ہم کسانوں کے پاس جائیں تو وہ جس طرح کی مریم کی آج کل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 10 نسلیں بھی مریم کو ووٹ نہیں دیں گی. کسان پنجاب کا بہت تپا ہوا ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے دیکھیں، ایک شرم اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں، گندم والا سکینڈل ان کے اوپر پڑتا ہے، کوئی تحقیقاتی لوگ نہیں کر رہے، کمیٹیاں بنی ابھی تک نہیں ہو رہی، اس کی آگے جو مزید تحقیقات ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. اور 100 دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم کی سوائے ٹک ٹاکس، یونیفارم اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کوئی اچھی کارکردگی آپ کے ذہن میں ہے تو وہ ناظرین کو بھی ذرا بتائیں.
سر دیکھیں یہ تو اچھی کارکردگی ان کی یہی ہے کہ وہ پولیس کی وردی لگا کے وہ جو ٹک ٹاک بناتی ہیں اس میں بڑا اچھا وائرل ہوتی ہیں ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا بات ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پہنچ جاتی ہے کسی کے گھر میں، اور گھر میں پہنچتے ہیں وہ بیچارے بھی آگے سے وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پوری ٹیم کدھر سے آ گئی ہے۔ اچھا یہ بہت اچھا کام ہے، کسی کو گھر میں جا کے ان کو بچوں کو ڈرانا ہوتا تو گوپ کرنا۔ پچھلے دنوں میں اسکول میں گئے تو استانی اس نے کہا بچے پیپر دے رہے ہیں، خدا کا خوف کرو، بہت اچھا کام تھا۔ رمضان میں انہوں نے وہ چلایا ہے، وہ اس سنیمے کا اس کا افتتاح کیا ہے، بہت اچھا کام تھا۔ اور فوٹو شوٹنگ میں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ہیں۔ باقی جو آپ نے کہا گندم، یقین کریں خدا کی قسم میں ایک عام نارمل آدمی ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں، امی ذمہ دار ہیں، لیکن دل خون کا آنسو رو رہا ہے ان کسانوں کو دیکھ کر۔ ہم بھی ورکر ٹائپ لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جو کسان آپ نے 10 سال یا غالباً کتنا سال آپ نے بتایا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گا، وہ میں کہتا ہوں کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا اس کو، ان چیزوں سے کہ پنجاب کے اندر اتنی وافر مقدار میں گندم ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے سے پلان کر کے جو باہر سے منگوائی ہوئی تھی گندم، اور وہ گندی گندم اور اس میں بوسا اور کیڑے پڑے ہوئے، اور اس میں اچھا سردار صاحب، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح کی مریم نواز کی یہ حکومت ہے، وہ جو اسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پاپا یا ماما سے کہتا ہے مجھے چیزیں لے دیں، یہ اس طرح کا کریکٹر ہے۔ ویسے مریم نواز جو ہے وہ اسی طرح کا کریکٹر ہے، جیسے وہ یونیفارم لینے کے لیے کہتی ہے مجھے یہ یونیفارم چاہیے، مجھے وہ بوٹ بھی چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہ بھی چیز چاہیے۔ بیسیکلی جو کریکٹر مجھے نظر آتا ہے نا، وہ ایز اے پولیٹکس، وہ ایک ایگریسو پولیٹکس ہونا چاہیے تھا۔ پولیس کو مار پڑی، پھر پولیس کی یونیفارمیں پہنی گئی، اور پھر خواجہ سراؤں کی مار کٹائی ہوئی، وہاں پہ نہیں پہنچی۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، یہ وہ والا کریکٹر ہے۔ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ مریم نواز کی ذہن میں کیا ہے۔ جیسے ایک لاڈلی بچی ہوتی ہے جسے کو بازار لے جائیں تو وہ چھوٹا سا کھلونا دے کے وہ رونے لگ جاتی ہے کہ مجھے یہ حکومت بھی چاہیے، مجھے یہ چیزیں بھی چاہیے، مجھے یہ والا شوٹ بھی چاہیے۔ تو وہ اس طرح کا کریکٹر ہے۔ البتہ 100 دن بڑے کافی ہوتے ہیں مجھے ان کے کریڈٹ کے اوپر، سوائے ایک اچھا کیمرہ اور ایک اچھا سٹائل اور ایک اچھا سوٹ لنڈے والا، اس کے علاوہ مجھے کارکردگی نظر نہیں آتی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پھوکے فیر نکل رہے ہیں آج کل، سلطان ڈرائی بنے ہوئے ہیں، مولا جٹ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فیصل کریم کنڈی کو جناب نگال پھینکوں گا، تیرا پٹرول بند کروں گا، لانت انسان، فلاں فلاں فلاں، یہ بولتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تو بڑکے نہیں لگا، تمہارا بچہ ہے، اور اگر تو اسے نکالنے کی باتیں کرتا ہے ہم تمہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ حکومت یہاں تک سوچ رہی ہے۔ دیکھیں سر، اس پہ تو وہی اس چیز کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علی امین گڈھا پور صاحب، اگر آپ کہیں گے وہ خالی ہو کے فیر کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو جواب دے رہے ہیں، ڈیفینس میں بات کر رہے ہیں نا۔ دیکھو اصل جو شروعات ہے وہ فیصل کریم کنڈی جو گورنر بن گئے ہیں، حالانکہ یہ رشتہ دار بھی ہیں۔ ہاں رشتہ دار ہیں، لیکن اچانک سے جس بندے کو، جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ مریم رانی کو جو وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، تو اسی طریقے سے وہ بھی گورنر بن گیا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور تو پہلے سے آلریڈی سیاست میں بھی تھا، وہ وزیر امور بھی رہے، بڑی وزارت بھی رہی ہے، وہ الحمدللہ 3.5 سال لگا کے گئے۔ تو اس کے رد عمل میں بات کرتے ہیں، علی امین تھوڑا سا جذباتی بھی ہیں۔ تو لیکن ایک چیز کلیئر کروں یہاں پہ، مریم نواز سے پاپا سے یہ چیزیں نہیں مانگی کہ مجھے گاڑی بھی چاہیے، نواز شریف سے یہ چیزیں نہیں لی، کسی اور سے یہ بچوں والے سٹائل میں مانگی گئی ہیں۔ صحیح بات ہے، اور انہوں نے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ چیزیں دی بھی ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے نا، یہ دیکھیں جب خان صاحب اقتدار میں تھے اس وقت سے انہوں نے یہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ تو مانگتے مانگتے آج یہاں تک آئے کہ جب وہ اس طریقے سے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پولیس کی وردی تو لگا لی، جب پولیس کو مار پڑی تو وہاں نہیں آئے۔ اس کی وجہ کہ انہوں نے کہا نہیں آپ یہ لے لو، ادھر آپ کھیلو، یہ اپنا یہ چلو تندور پہ چلو، وہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، تو تندور پہ کے پیچھے لگ گئی ہے وہ، بجائے وہ ادھر کام کرنے کے وہ تندوریوں کے پیچھے لگ گئی۔ وہ پورا دن اس گرمی میں وہ بیچارے جناب، تو انہوں نے کہا وہ آٹا تو سستا کر۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا تھا کہ میں گندم یہاں لوں گا، وہ کسانوں کے دل پہ اس نے وہ مرم رکھی تھی، وہاں ظلم اور کسانوں کی بدوا اس گھرانے کو جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ لے اٹھے گی۔ بہت بہت شکریہ زعیم صدر زئی صاحب، سردار زعیم صدر صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔